वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अपने करियर के हवाले से हम सब जो है ना वो बड़ी एक उम्मीद भी रखते हैं और काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें बेहतर या बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं माशाल्लाह से। मैं कहूँ ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी फील्ड को दिया है, बहुत लोगों को बनाया है, बहुत लोगों का जो करियर है उसमें उनको उनके मुस्तकबिल को ब्राइट करने के लिए उन्होंने उनकी हेल्प की है, रास्ता दिखाया है और अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए उसे बर वक्त अदा भी किया है। चूँकि आप डायरेक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत सारे शोज़ को ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, डायरेक्ट कर चुके हैं। तो यकीनन आज हमें बहुत कुछ इनसे जानने का मौका मिलेगा और स्पेशली आप लोगों के लिए हम पूछेंगे कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, इनके फ्यूचर को, इनके कैरियर को बेहतर बनाने के लिए कौन से ऐसे टिप्स जो हैं वो देते हैं। और चूँकि अच्छा एक और चीज़ भी है, ये लिखते भी बड़ा अच्छा है, राइटर भी हैं और इसके साथ साथ ये उस्ताद भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, यानी कि बहुत कुछ हैं ये। तो आज हमें इनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। जमशेद सुल्तान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, आपने वक्त दिया। आप हमेशा इतना संजीदा रहते हैं? नहीं, मैं स्माइलिंग फेस ही रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि संजीदा ना रहूँ। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। कैसे आगाज़ किया आपने अपने करियर का? बेसिकली जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा जो करियर का आगाज़ था वो बेसिकली मेरा शौक़ बचपन से ही था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगा। तो मैंने जब पीटीवी ज्वाइन किया तो ये हादसाती तौर पे ही ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं एक आम फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कोई अमीर फैमिली नहीं है। तो मेरे लिए जब मेरे फादर की अर्ली एजेस में मैं छोटा सा था, उनकी डेथ हो गई 93 में। तो फिर मुझे पीटीवी को ज्वाइन करना पड़ा आफ्टर द सूनर कंप्लीशन ऑफ माय एजुकेशन। बीएससी करने के बाद मैंने पीटीवी ज्वाइन किया एज ए विजुअल आर्काइवल असिस्टेंट। वो पीटीवी ही थी जी, पीटीवी थी जॉब के वाले से। तो फिर मुझे उसके साथ साथ सर्विस में मैंने अपने जो क्वालिफ़िकेशन थी उसको अकॉर्डिंग टू दी जो प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैंने उनको इन्हांस किया। और 2 मास्टर्स फिर मैंने सर्विस में ही किए, एमएससी मैथ कम्युनिकेशन और एमए पॉलिटिकल साइंस। और फिर जो था मैं, क्योंकि पहले साथ ही स्टडी जारी थी और बड़ा मुश्किल काम होता है, आपको पता है, जॉब के साथ करना। जॉब के साथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मेरा जो सफ़र था वो ख़त्म हुआ। तो फिर मैंने जो है वो प्रोडक्शन ज्वाइन कर ली, क्योंकि इनिशियली मैं जो है वो एज ए विजुअल आर्काइवल असिस्टेंट जो है वो अपॉइंट हुआ था ग्रेड 16 के इक्वल बीएससी करने के बाद। तो फिर वो जो सफ़र था वो जारी रहा, जो पैशन था, मैं बीइंग ए न्यूज़ प्रोड्यूसर इंडक्ट हुआ। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो सिलसिला था वो न्यूज़ प्रोडक्शन में माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। और फिर उसके बाद हमारा एक चैनल लॉन्च हो रहा था, इंग्लिश चैनल 2013 में। तो उसके लिए मुझे 2012 में ही जो है वो उसमें पोस्ट कर दिया गया था जी, क्योंकि मैं इंग्लिश बुलेटिन करता था और शाइस्ता जैद साहिबा के साथ और इस तरह के बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो फिर वो जो मेरे जो बॉसेस थे उन्होंने देखते हुए मेरी मेहनत को कारकर्दगी को, तो फिर उन्होंने मुझे पीटीवी इंग्लिश में चांस दिया। सब आपने कहा बचपन से ही आपको शौक था इस फील्ड में आने का, लेकिन किसी से इंस्पायर तो होते होंगे, किसी को देखते होंगे, तो आप में ये एक शौक पैदा हुआ? बिल्कुल। एक्चुअली मेरे फादर पीटीवी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता थे। तो वो अक्सर कहा करते थे कि मेरे बेटे जो हैं वो बड़ा कुछ बने हैं। तो मेरा छोटा भाई भी पीटीवी में, जुनैद सुल्तान, वो भी प्रोड्यूसर हैं। तो मेरे जो उस वक्त अंकल थे सैयद मोहसिन अली, ही वाज द पायनियर ऑफ द प्रोडक्शन इन पाकिस्तान जी। सैयद मोहसिन अली साहब के ड्रामे अनकही, अंकल उर्फ़ी, सुनहरे दिन, पल दो पल, ये सारे तो हम उनको काम करते हुए देखते थे। तो मुझे बड़ा क्रेज़ था कि मैं इनके नक्शे कदम पे चलूँ। और फिर शुएब मंसूर साहब से मैं बड़ा इंस्पायर था। मोहम्मद कामिल साहब हमारे डायरेक्टर इंजीनियर मेरे रिलेटिव भी हैं, तो उनको देखते थे हम काम करते हुए। तो हमारी ये कोशिश होती थी। सैयद अख्तर वक़ार अज़ीम साहब से मैं इंस्पायर था, कैसर नकीम इमाम साहब से, उनसे मेरी मुशावरत जो है वो होती रहती। बुशरा रफ़ीक साहिबा हमारी रीनाउंड डायरेक्टर्स थी ये 2000 के उसमें। मुस्तफ़ा कमाल मंदोखेल साहब हमारे जो जी। तो मैं उनके साथ अभी भी मैं उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया में नहीं हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त उनके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि उनसे मेरी इंस्पायरेशन भी थी और एसोसिएशन भी थी। तो मैं उनसे ज़रा मुतासिर था, इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे इतनी कामयाबी दी कि मैं उनको अपने सीनियर्स की जो है वो रिस्पेक्ट। ऐसा कोई लम्हा आया हो आपके ये पूरे इस टाइम पीरियड में, पूरी स्ट्रगल में, पूरी सक्सेस की ये जो एक लाइन है, मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो?
جی مشکلات کے حوالے سے اگر تو بات کریں تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا کامیاب شخص ہو جس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. تو میرے ہر قدم پہ مشکلات تھیں, لیکن ان چیلنجز کو میں نے پھر جو ہے وہ خندہ پیشانی سے قبول کیا, اور پھر اسی کے ساتھ کس طرح کی مشکلات مشکلات آپ کو پتہ ہے, ہم کیونکہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو کافی ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کا کمپٹیشن کافی زیادہ ہوتا ہے, ان میں پروڈیوسرز آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں, رپورٹرز کا کمپٹیشن ہوتا ہے, جو سینئرز جونیئرز کا کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. پھر آپ کا ود ان دی کمپٹیشن کا سلسلہ کہتے ہیں, یہ تو یعنی کہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. جی وہ چلتا آ رہا ہے. جی تو وہ پھر جو ہے وہ کانٹوں کے سفر میں آپ کو پھولوں کا رستہ خود بنانا ہوتا ہے, اور اس کا شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کانٹے بغیر پھول برساتی نہیں بہار, پہلے خزاں نہ آئے تو آتی نہیں بہار. تو پھر وہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں جی. تو جو چیلنجز تھے انہی چیلنجز نے, انہی مشکلات نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا, اور پھر میری جو پہلی فرسٹ پروفیشنل ٹریننگ تھی وہ جاپان سے ہوئی جی. اور 2017 میں آئی واز سلیکٹڈ ایز اے پرنسپل کینڈیڈیٹ تھرو آؤٹ دی کنٹری ایز اے پروگرام پروڈیوسر. میں نیوز پروڈیوسر تو تھا ہی, لیکن کیونکہ میں نے 2013 سے پی ٹی وی ورلڈ جوائن کر لیا تھا 12 سے, تو اس میں پھر مجھے پروگرام میں آنے کا موقع ملا. جو مارننگ شو تھا اس کا الحمدللہ میں ابھی جو ہے وہ ایز اے سینئر پروڈیوسر میں کام کر رہا ہوں. تو میری ٹیم الحمدللہ سے میرے لوگ بڑے ہیلپنگ ہیں, اینکر پرسنز بھی, میری کوآرڈینیشن ٹیم جو ہے. جب انسان خود پازیٹیو ہوتا ہے, ایک اچھا ویژن رکھتا ہے, تو میرے خیال سے وہ ٹیم پھر جو ہے وہ خود ایک فیملی بن جاتی ہے, ایک اچھا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. جمشید صاحب مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا انٹرسٹنگ اس پورے ٹائم پیریڈ میں کوئی انٹرسٹنگ واقعہ رہا ہو؟ انٹرسٹنگ واقعات تو بہت سارے ہیں جی. تو اس میں ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا پروگرام کے حوالے سے ہی, کیونکہ ہمارا وہ ورچوئل سیٹ تھا. تو ورچوئل سیٹ کے حوالے سے ہم جو گیسٹ کو یہ بتاتے تھے کہ اسپیشل کلرز آپ کو پتہ ہے وہ اس پہ بتانے پڑتے ہیں. تو ہمارا گرین کروما تھا, تو ہم نے اپنے گیسٹ کو بتایا ہوا تھا جی, اور ایز یوزول کہ جی گرین آپ نے کلر نہیں پہننا. تو اس وقت ہمارا جو ورچوئل سیٹ تھا, تو ہمارے کیونکہ 2 مارننگ شوز ادھر اسلام آباد سے ہو رہے تھے اس وقت. ایک جو تھا وہ توصیق حیدر صاحب کا پی ٹی وی ہوم سے, اور ایک ہمارا مارننگ شو تھا. تو اس میں ہوا یہ کہ جب میں نے اپنے گیسٹ کو بتایا ہوا تھا آپ نے گرین نہیں پہننا, تو وہ گیسٹ کے ساتھ میری اس طرح سے ایسوسیشن نہیں تھی, لیکن کوآرڈینیشن میں تھا. ان کو پہلے سے میں جانتا نہیں تھا. تو میں نے دیکھا, میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو ہم اپنے گیسٹ کا انتظار کر رہے تھے. ایک خاتون تھیں, وہ بھاگی آئیں, اور انہوں نے گرین کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا. تو ٹائم بھی پروگرام کا تھوڑا رہ گیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے گرین نہیں پہننا, تو آپ نے, تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے تو کل توصیق نے یہ بتایا کہ آپ نے گرین جو ہے وہ پہن کے آنا ہے, آپ نے بلو کلر نہیں پہننا. تو میں تو بڑا جی, تو میں جو ہے وہ بڑا اس پہ ہوا کہ وہ تو مارننگ شو پی ٹی وی ہوم کا ہے. اور آپ یہ اسٹوری ہم کمپلیٹ کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہ انٹرسٹنگ واقعہ آپ ضرور مکمل کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بہت ہی محترم, بہت ہی معزز گیسٹ موجود ہیں. جمشید صاحب, ان کی جو ایک سکسیس سٹوری ہے وہ ہم جان رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو بھی ان سے ٹپ لے کے بتائیں گے کہ کیسے اگر کوئی مشکلات ہے تو حل کیسے ہو سکتے ہیں. جمشید صاحب, ایک انٹرسٹنگ واقعہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے وہ مکمل کر لیجیے. جی پلیز. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ جب وہ گیسٹ آ گئیں شو سے, تو ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ جی بلو اور گرین کا. تو وہ بھی حیران ہو گئیں کہ میں کہاں آ گئی ہوں. تو ان کو شاید اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹ نہیں کیا گیا تھا, اور ہم نے اپنے گیسٹ کو دیکھا ہوا نہیں تھا. تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ میں نے کہا جی وہ توصیق کا جو شو ہے وہ پی ٹی وی ہوم سے ہوتا ہے, آپ جو ہے وہ پی ٹی وی نیوز پہ ہیں. تو ہمارا جو ڈسٹینس ہے وہ تقریباً ہاف این آور کا ڈسٹینس ہے. تو اس لیے تو وہ بھی بڑی شاکنگلی پھر ان کو جانا پڑا, اور ہم بھی پھر بڑے ہو گئے. لیکن ہاں جی, تو پھر اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا, بڑا مشکل نہیں ہو جاتا اگر سڈن اس طرح کی کوئی ہیپننگ ہو جائے, اس کو پھر کیسے کور کرنا؟ کیونکہ ایک گیسٹ ہے, اس کو سڈن اسکپ کرنا پڑ سکتا ہے, یا وہ آپ کو ڈش کروا جاتا ہے, نمبر نہیں لگتا, ٹائم پہ پہنچتا نہیں. جی جی,
اچھا اس میں یہ ہے کہ موسٹ آف دی ٹائم ہمیں ایسا بھی کیونکہ لائیو شو ہوتا ہے اور 5 days in a week ہوتا ہے, اس میں پھر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیونکہ میری کنیکٹیوٹی لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے, پروڈیوسر کوآرڈینیٹر کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اس کو ہر وقت لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہنا چاہیے, اور یہ اس کا پروفیشنلزم اسی طرح سے شو ہوتا ہے کہ تاکہ ایٹ دی 11th hour بھی اس کو کسی سے ریکویسٹ کرنی پڑے تو اس کے پاس آ جائے. تو میرے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ جی تو مجھے ایٹ دی 11th hour بھی گیسٹ مل جاتے ہیں اور پھر وہ میں ان کو کور کر لیتا ہوں. ماں باپ کا یہاں ذکر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا, تو ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ اس پوری آپ کی جرنی میں آپ کے جو پیرنٹس تھے, والدین تھے, ان کا کیا رول رہا, کتنا سپورٹ کیا انہوں نے؟ جی ایگزیکٹلی, سپورٹ کی جہاں تک بات ہے تو جو میرے فادر تھے وہ میرے لیے ایک بہت بڑی انسپائریشن تھے, کیونکہ وہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی کہ جو ٹائم ٹیبل کے پابند تھے, اصولوں کی بات کرتے تھے اور ایک اصول پسند انسان تھے, ایک بہادر انسان تھے, لیکن بڑے ارلی ایجز میں وین ہی واز جسٹ 40 تو ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن ان کی باتیں میرے ذہن میں تھیں. پھر میری ماں نے یہ سفر آگے بڑھایا اور میری والدہ نے آج تک ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, ان کے بغیر میری کوئی کامیابی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے دونوں کو. تو یہ ان دونوں کی انتھک محنت ہے. میری والدہ نے شی واز جسٹ 32 جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی, تو انہوں نے اس پورے عرصے میں ہم 4 بہن بھائی ہیں, ہمارے لیے اتنی محنت کی, انہوں نے ایک مجاہد کا کردار ادا کیا, اور ماشاءاللہ سے وہ پڑھی لکھی بھی تھیں اور بڑی دلیر خاتون تھیں, لیکن انہوں نے ہماری جو کفالت ہے وہ ایک باپ سے زیادہ کی. اور اس پہ میں 2021 میں کووڈ کے لڑتے ہوئے ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی, اور میں ان کی آخری باتیں بھی میرے ذہن میں ہیں کہ بیٹا اپنے بہن بھائیوں کا, چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا. اور چھوٹے بہن بھائیوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے. میرے جو بھائی ہیں جنید سلطان, ہی از آلسو سینئر پروڈیوسر ان کرنٹ افیئرس, تو انہوں نے بھی مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے. میری جو سسٹرز ہیں وہ ہر وقت میرے لیے دعائیں کرتی ہیں, تو دعاؤں کے بغیر آپ زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اگر ہم ماں باپ کی بات کریں, ان کے سپورٹ, ان کی دعاؤں کے بغیر تو یقیناً ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں جو ہماری یوتھ ہے, جو ناظرین ہمارے اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ انہیں کچھ ٹپس دیں, کوئی گائیڈ لائن آپ انہیں دیں, کیونکہ نوجوان ہمارا آج کا ماشاءاللہ بہت زیادہ اس میں سکلز ہیں, بہت قابل ہو سکتا ہے. اگر اسے یہ جو ایک کنفیوژنگ مائنڈ, اس کے مائنڈ میں کنفیوژن چل رہی ہے, صحیح راستہ نہیں مل پا رہا, یا اسے صحیح کوئی گائیڈ نہیں کر پا رہا, تو اسے سمجھ نہیں لگ رہی وہ کس طرف جائے, کیسے اپنے کیریئر کو سیکیور کرے, تو ان نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا جی, 2 چیزیں ہیں اس میں بنیادی باتیں. ایک تو یہ ہے کہ پیسے کی جو لالچ ہے, ہوس ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. پیسہ ضرورت ہے, آپ جب پہلا فوکس یہ رکھیں گے, چاہے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, چاہے آپ انجینئر بن رہے ہیں, پروڈیوسر, رائٹر, کچھ بھی بن رہے ہیں آپ, تو آپ کو پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو ضرورت کے تحت آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے, اس کو لے کے چلیں گے. پھر آپ کا جو کریئر ہے وہ آپ کا فوکسڈ ہونا چاہیے, آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے, آپ کو اپنے سینئرز کا احترام کرنا چاہیے, اور پھر شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. ہمارے جو نوجوان ہیں, ینگسٹرز ہیں, وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, خاص کر میڈیا. آج ہم آئیں اور کل ہمیں منزل مل جائے, ہم باس بن جائیں. جی ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ مجھے یہاں تک آنے میں تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ کا سفر طے کرنا پڑا ہے, اور الحمدللہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. جی انتھک محنت. تو میرے جو ایک پروفیسر تھے, ٹیچر تھے میرے, وہ یہ کہا کرتے تھے مور سکسیس مور ریلیٹیو, کہ جو جتنا زیادہ سکسیس کرے گا اس کو اتنی زیادہ کامیابیاں اور ریلیٹیوز اس کے بنیں گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ایز اے یوتھ, ایز اے ینگ بلڈ جو ہے, آپ کو اپنے سینئرز کا احترام کرنا چاہیے, شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا چاہیے, اور وہ رستے تلاش کرنے چاہیے کہ آپ کیا. اور بک ریڈنگ سب سے ضروری چیز ہے. جو آج کل کے پروڈیوسرز ہیں, جو رپورٹرز ہیں, میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ ریڈنگ کریں, بک ریڈنگ کریں, لوگوں کے بارے میں ان کے پروفائل انٹرویوز کو پڑھیں. جیسے ہمارے جو سینئرز تھے, موسٹ سینئرز تھے, آغا ناصر صاحب, اسلم اظہر صاحب, فضل کمال صاحب, سید موصل علی صاحب, ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں ساری چیزوں کو جانتے ہیں. شعیب منصور صاحب کہ وہ کیا تھے. اس کے بعد پھر ہمیں ایک راستہ ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے کامیابی حاصل کی, اور ہمیں کس راستے پہ چل کے کامیابی حاصل کرنی چاہیے. اس فیلڈ میں اسپیشلی اگر میں کہوں جو آنا چاہتے ہیں, ایک تو اوور آل ہم نے آپ سے جانا کہ ان کو آپ ٹپس دیں. دوسرا, اگر اس فیلڈ میں, اس میڈیا انڈسٹری میں ایز اے پروڈیوسر, ایز اے ڈائریکٹر اگر کوئی آنا چاہتا ہے, تو انہیں کیا آپ ٹپس دیں گے, کیسے, کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ انہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی جو پروفیشنل ڈگری ہے ان کے پاس وہ ہونی چاہیے, میس کمیونیکیشن یا جرنلزم کی یا IR کی. اس کے بعد ان کو سب سے پہلے ایک جو دیکھیں, آپ کبھی بھی استاد کے بغیر کوئی کام نہیں سیکھ سکتے, تو آپ کو استاد کی اسی سلسلے میں جو ہے وہ رسپیکٹ بھی کرنی پڑتی ہے, اسی طرح سے رسپیکٹ بھی کرنی پڑتی ہے. ہمارے جو سینئرز تھے, ایون دین ابھی بھی جب ہمیں تھوڑا بہت وہ ڈانٹ دیتے ہیں, ہم سر جھکا کے نیچے سن کے اس چیز کو فالو کرتے ہیں.
تو آپ کو فالو کرنا سیکھنا چاہیے، نہ کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو لوگ فالو کریں، کیونکہ آپ ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں یا کچھ پانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک انا ہوتی ہے، اسے ذرا سائڈ پہ رکھنا جی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں اگر آپ انا کو رکھیں گے آپ سیکھ نہیں سکتے۔ جی انا، بوس، کینا، یہ ساری چیزیں آپ کو سائڈ پہ رکھنی پڑیں گی۔ بینگ اے پروفیشنل یو مسٹ بی ہمبل، پولائٹ، ٹالرنس، پیشنس، یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانی پڑیں گی، اور آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جی خدا نخواستہ اگر کسی سٹیج پہ کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جس پہ آپ کے لیے تکلیفات آتی ہیں تو آپ ان کو خندہ پیشانی سے جو برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے جو ہے وہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو جہانوں کے لیے رحمت ہیں ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جب اپنے پروفیشنلزم کو آپ اپنے بڑھائیں گے، لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے، اور سب سے بڑی چیز انسان کی کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں وہ دوسروں کو رسپیکٹ دینا پہچان لیتا ہے کہ جی میں نے دوسروں کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے۔ جب آپ دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے آپ کو آٹومیٹکلی خود رسپیکٹ ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے، عزت دی ہے، اس کو دیکھ کے اس کی عزت کریں، نہ کہ اس سے آپ حسد کریں، تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی۔ بالکل۔ اچھا، ایک تو میں چاہوں گی کہ آپ جو ہمارے نوجوان ہیں محنت جو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے اور اوور آل کوئی پیغام جو ہے ہمارے ناظرین کو دینا میرا اوور آل پیغام جو ہے وہ یوتھ کے لیے یہ ہے کہ اپنے جو قائد اعظم کے جو اصول ہیں، رہنما اصول ہیں، ایمان، اتحاد، تنظیم، ایک تو اس کے اوپر وہ رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، غریبی خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو آپ نے جو اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے کل کے لیے آپ کیا سوسائٹی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اس کے حساب سے آپ چلیں۔ آپ کو بینگ اے ہیلپنگ ہینڈ سوسائٹی کے کام آنا پڑے گا، کیونکہ آج کل تکلیفات ہی تکلیفات ہیں، تو یہ تکلیفات آپ کی اپنی پیدا کردہ ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو لوگوں کی مدد کے لیے نکلنا پڑے گا، چاہے آپ رپورٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، رائٹر ہیں، آپ یہ سوچیں کہ تھوڑا سا حصہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے نکالیں۔ بالکل، بھلائی کے لیے۔ بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین بریک کی جانب بڑھنے، بریک کے بعد اور مہمان ہوں گے، ان سے بھی ڈسکشن کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔